अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आखिरी अशरा के बरकतें समेटने में खूब मसरूफ़ होंगे। इस दफ़ा मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी आयत सेलेक्ट करने में। कुरान में बहुत प्यारी प्यारी आयत है जिनमें बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं हमारे लिए। जिस आयत पे गौर करती तो मुझे लगता बस मिल गया, इसी आयत को लूँगी मैं, लेकिन दूसरी कोई आयत नज़र से गुज़रते ही इरादा बदल जाता था। ये वाली आयत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसको लूँगी। ऐसा करते करते मेरे 3-4 दिन ऐसे ही गुज़र गए। फिर इस आयत पे स्टॉप हो गई तो मैंने लिखना भी फ़ौरन स्टार्ट किया, क्योंकि उस दिन मेरा मूड भी इस आयत के मुताबिक था, दिल भी बहुत उदास था। तो जो भी मेरे फीलिंग्स थे उस टाइम वो सब आपको उस ऑडियो में सुनाई देंगे। उम्मीद है कि आप मेरी जज्बाती बातों को साइड पे रख के मेरे मकसद बयान पे तवज्जो देंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। और मौत की सख्ती हक के साथ आ गई। ए इंसान, ये वो चीज़ है जिससे तू भागता था। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला एक बहुत ही अहम हकीकत का बयान कर रहा है, वो है मौत। मौत की हकीकत का इनकार कोई नहीं करता, ना कोई काफिर, ना मुस्लिम, ना दीनदार, ना बेदीन। कोई भी इंसान इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इंसान को रिमाइंड कर रहा है कि जिस दुनिया को बड़ी चीज़ समझकर उसके पीछे अपने पूरी ज़िंदगी खपा रहे हो, अपना इल्म, अपनी सलाहियतें, अपना माल, अपनी उम्र, सेहत, सब कुछ जिसके पीछे बर्बाद कर रहे हो, उसको तो छोड़ के जाना होगा। और ये ऑप्शनल नहीं है कि अगर चाहो तो जाओ वरना रह जाओ यहीं पे, बल्कि जाना ही होगा। मौत को तो आना ही है। हर हाल में सकरतुल मौत से सबको गुज़रना है। सकरतुल मौत वो चंद घड़ियाँ जो रूह को बदन से जुदा करती है। बहुत ही सख्त घड़ियाँ होती है, बेहद तकलीफ़ दे। सकरातुल मौत यानी मौत की सख्तियों से सबको गुज़रना है, काफिर को भी और मोमिन को भी। हत्ता कि अनबिया अलैहिस्सलाम को भी इन सख्तियों से गुज़रना होता है। लेकिन ये इस बात की दलील नहीं है कि ये उनके मर्तबे में कमी है, बल्कि ये एक मोमिन के लिए इसके दर्जात में इजाफ़े का सबब है, या फिर गुनाहों की तकफ़ीर का। ये ऐसी तकलीफ़ है कि अगर किसी सेहतमंद इंसान को होती तो उसकी चीख और पुकार की आवाज़ दूर दूर तक जाती। लेकिन मरने वाले की आवाज़ और चीख और पुकार सख्त तकलीफ़ की वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ़ दिल पर सवार होकर पूरी क़ुव्वत को ख़त्म कर देती है। ये तकलीफ़ अक़ल को भी ढांप लेती है, ज़बान को भी बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि वो रोए, चिल्लाए और मदद मांग ले, वो ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कुछ क़ुव्वत बाकी रहती है तो रूह निकलते वक्त सीने से गरगरा की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसका रंग बदल कर मटियाला हो जाता है, गोया उससे वही मिट्टी ज़ाहिर होती है जिससे वो बना था और जो उसकी असल फितरत है। होंठ सिकुड़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि मैयत को बहुत आराम से उठाओ, आराम से गुस्ल दो, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ से गुज़रा है। ज़रा गौर करें, एक रग खींची जाने से सख्त तकलीफ़ होती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से खींचा जाता है। फिर एक एक करके हर उज़्व में मौत वाक़ होती है। पहले कदम टंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियाँ और फिर रानें टंडी पड़ जाती हैं, और हर उज़्व में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता कि नौबत गले तक पहुँचती है। फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। बस जब रूह गले में आ पहुँचती है, इस हाल में कि तुम देख तो रहे हो लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और उस वक्त उसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद किया जाता है और उसे हसरत और नदामत घेर लेती है। ये है मौत का जायका, जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है।
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کو کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے کوئی عمر، کوئی جگہ یا کوئی خاص وجہ مقرر نہیں کیا۔ یہ کسی بھی عمر، کسی بھی جگہ، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے یا بے وجہ بھی آ سکتی ہے۔ تو خبردار کہ کوئی یہ سوچے کہ میری ابھی عمر نہیں ہوئی، یا کہ سوچے میں تو بالکل فٹ ہوں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی ہوں، یا پھر سوچے کہ میں تو اپنے گھر میں سیو ہوں، باہر نکلتی نہیں ہوں زیادہ، اور اگر نکلوں بھی تو اپنا خیال بہت رکھتی ہوں، کیونکہ موت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بس جسے موت آنی ہے وہ جہاں ہو، جس حال میں ہو، مر جاتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ بہرحال تم کو آ کر رہے گی، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور کھلی بات کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ہم اگر موت سے بھاگنا بھی چاہیں تو کہاں بھاگ جائیں؟ زمین کھود کے اندر چھپ جائیں، یا آسمان میں چلے جائیں، یا پھر سمندر میں چھپ جائیں۔ موت وہاں بھی تو آتی ہے، اور وہ ہوتی بھی بہت بے رحم، کسی کی فریاد کو نہیں سنتی، کسی پہ ترس نہیں کھاتی۔ وہ دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کی گود سے اٹھا لیتی ہے، وہ ماں چیختی رہتی ہے، ارے کہاں لے جا رہے ہو میرے منّے کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو، بہت منتوں کے بعد ہوا ہے، چھوڑو اسے نہ لے جاؤ۔ ایک بوڑھے باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو چھین لیتی، ارے رکو کہاں لے جا رہے ہو میرے بیٹے کو، میرے بڑھاپے کے سہارے کو، رکو مجھے لے جاؤ، اس کی ماں مر جائے گی۔ کیا اس لیے میں نے پالا ہے اسے، پڑھایا لکھایا، اسے لاڈ پیار دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کو اٹھا لیتی ہے، کچھ مہلت بھی نہیں دیتی، وہ فریاد کرتی ہے، بس کچھ سال مہلت دو مجھے، میرے بچے ذرا بڑے ہو جائیں، اچھا کچھ دن مہلت دے دو، میں اپنے بچوں کو جی بھر کے پیار کروں، ان کے کچھ کام تو نمٹا دوں، میرے بعد کون خیال رکھے گا ان کا؟ کچھ لمحے تو رک جاؤ، کسی کو وصیت تو کروں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کسی کے حوالہ تو کروں، ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں۔ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، مجھے چھوڑ دو، میرے بعد میری بہنوں کا کیا ہوگا؟ میری بوڑھی ماں نہیں سہ پائے گی میری جدائی کو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ رکو میری بیٹی کو نہ لے جاؤ، اس کی تو شادی ہو رہی ہے، بہت پیار سے اس کی شادی کا جوڑا بنوایا ہے، اسے اپنا جوڑا تو پہننے دو، دلہن تو بننے دو۔ ہماری اماں تو ہماری جنت ہے، اسے مت لے جاؤ، ہم بہن بھائی بکھر جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے، کس کی گود میں سر رکھ کے اپنا دکھ درد سنائیں گے، ہمیں اس کی دعاؤں سے محروم نہ کرو۔ یہ کوئی ڈرامہ یا کوئی سٹوری نہیں سنا رہی ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، بہت ہی تلخ حقیقت، جس کو ہم آئے دن دیکھتے ہیں، کبھی اپنے پڑوس میں، کبھی رشتہ داروں میں، کبھی دوستوں میں، کبھی اپنوں میں اور کبھی غیروں میں۔ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے کسی پیارے کو نہیں کھویا ہو؟ یہ قبرستان ایسے نہیں بھرے ہوئے، ان میں دفنائے ہوئے بندے جن کو ہم مردہ کہتے ہیں وہ بھی کبھی زندہ تھے ہمارے طرح، ان کے بھی کچھ خواب تھے، کچھ کام تھے جن کو مکمل کرنا ضروری سمجھتے تھے، جو کہ ادھورے رہ گئے۔ ان کے بھی بچے ہوں گے یا بوڑھے ماں باپ جن کو وہ بے سہارا چھوڑ گئے، یا بہنیں ہوں گی جن کو وہ روتے سے سکتے چھوڑ گئے۔ یہ حقیقت کو ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، کتنا جی لیں گے ہم؟ 20 سال، 30 سال، 60، 70 یا پھر 100 سال؟ بالآخر موت تو آنی ہے نا۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں وقت ایسے
تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، جہاں سال مہینوں کی طرح اور مہینے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ 100 سال بھی پلک چپکتے ہی گزر جائیں گے۔ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے۔ بس اتنی حقیقت ہے اس دنیا کی کہ ہمیں کچھ وقت یہاں گزار کے پھر لوٹ جانا ہے، وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر کیوں ہم اس وقتی رہائش گاہ کو سجانے سنوارنے پہ لگے ہوئے ہیں اور اس گھر کو بھولے ہوئے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ کسی کو شہر سے باہر کسی کام کے لیے جانا ہو اور وہ 2 دن کے لیے کسی ہوٹل میں رک جاتا ہے۔ اب وہ اپنا پورا مال، دولت، توانائی اس ہوٹل کے روم کو آرام دہ بنانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، جہاں صرف 2 دن ٹھہرنا ہے، اور اپنے گھر کو خالی چھوڑا ہوا ہے جہاں واپس لوٹنا ہے 2 دن کے بعد اور پوری زندگی وہاں گزارنا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ پھر کیوں ہم اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں اس جھوٹی دنیا کی خاطر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں؟ کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ کیوں دلوں میں حسد، بغض، کینہ پالتے ہیں؟ کیوں غیبت، کیوں جھوٹ، کیوں بدگمانی، کیوں الزام تراشی کرتے ہیں؟ آخر کیوں؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ اور آ گئی موت کی سختیاں ایک کڑوی حقیقت کے ساتھ۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے تو ہمیشہ بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، جس کے بارے میں بات کرنا بھی ناپسند ہے تجھے۔ کیوں موت کا ذکر ناپسند ہے ہمیں؟ کیوں اس حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں دھوکے میں جی رہے ہیں؟ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود سے سوال کریں کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا مجھے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو اللہ کے ذکر سے بھر دیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جائیں اور جس کام کا حکم دیا ہے اسے کریں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ناجائز خواہشات کو چھوڑ دیں۔ ہمیں کتنا ضرورت ہے کہ ہم اپنے غفلت سے جاگیں اور اپنے آخرت کے لیے کام کریں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے صلح کر لیں۔ چند آنسوؤں کی قطروں کی ضرورت ہے جس سے اپنے دلوں میں نفرتوں کی آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو دھو ڈالے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ خوش نصیب ترین انسان وہ ہے جس نے مہلت ختم ہونے سے پہلے جان لیا کہ اللہ نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، پھر وہ اس مہلت کا، اس وقت کا قدر کرتا ہے جسے اللہ نے اسے دیا ہے موت آنے سے پہلے، اور اس بات کی معرفت اسے نیکیوں کی طرف متحرک کرتا ہے۔ پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ بھی اپنے چھوڑے ہوئے محلات یا اپنی شاندار سواریوں کی خواہش نہیں کریں گے، نہ اپنے دوست و احباب سے ملنے کی خواہش کریں گے، نہ وہ اپنی ترقیوں اور کامیابیوں کا ذکر چاہیں گے۔ وہ چاہیں گے تو بس ایک تسبیح، ایک استغفار جو ان کے نامہ اعمال میں اضافہ کیا جائے، اور کچھ صدقہ کرنے کی تمنا کریں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا اگر انسان یہ سب سمجھ گیا موت آنے سے پہلے، کیونکہ موت کے بعد تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ حقیقت کا پردہ کھول دیتا ہے۔ یقول تعالی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان، ہم نے تمہاری آنکھوں پر بندھی ہوئی دنیا کی پٹی کھول دی تو تمہاری نظر آج تیز ہے، یعنی آج پوری حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات یا کم علمی کی وجہ سے منہ سے کوئی غلط بات نکلی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وان نبینا محمدا عبدک ورسولک استغفرک واتوب الیک۔